अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पार्लियामेंट के अंदर से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के मेंबरान की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल है हुकूमत और अपोजिशन के बीच, कभी लगता है कि साजगार है, लेकिन कभी कुछ तकारीर ऐसी होती हैं कि लगता है कि अब मामला मज़ीद तपेगा। बहरहाल स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब ने इस सारे मामले में जो नोटिस लिया, नोटिस के बाद बड़ा कीनली उन्होंने सारे सिलसिले को आगे बढ़ाया और पार्लियामान की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई। ईवान के अंदर आज भी तकरीर होती रहीं, अपने अपने जो गिले शिकवे हैं वो किए जाते रहे। पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी है उसकी मीटिंग जारी है और अब से कुछ देर पहले जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब वो वॉकआउट कर गए। इस मौके पे उन्होंने ये कहा है कि PTI के साथ वही हो रहा है जो उसने बोया है। अब ये जो आप काट रहे हैं ये माजी में आप बोते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ जो माजी में होने वाले मामलात हैं, जो मुकदमाबाजी रही और किस तरह जो मदाखलत की जाती थी और किस तरह दबाव डाला जाता था सियासतदानों पे, वो गिले भी करते नज़र आए हैं। बहरहाल ख्वाजा साहब ने वॉकआउट किया, फिर उसके बाद ख्वाजा साहब को मनाया गया। महमूद अचकज़ई साहब भी वहाँ पे थे। इसहाक डार साहब ने इस मौके पे ये कहा है कि हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। अब ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, बुनियादी सवाल ये है कि ये कमेटी क्या किसी ऐसे अंजाम पे या नतीजे पे पहुंचेगी जो हुआ 8 और 9 सितंबर की रात को, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये एक बुनियादी सवाल है, इस पर कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के एतबार से शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है, अब 17% हो गई है। साथ ही साथ आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है काबीना की मीटिंग से गुफ्तगू करते हुए कि हम पाकिस्तान के जो बरादर मुल्क हैं और दोस्त हैं उनके एक मरतबा फिर से शुक्रगुजार हैं। IMF के तनाजुर में उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। मैं मज़ीद इस जो फ़ैसला हुआ है या जो पेशरफ्त हुई है उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। वज़ीर ख़ज़ाना, सेक्रेटरी ख़ज़ाना और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर का बहुत अहम किरदार है। अब सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान का जो रोल ओवर का मामला था, कर्ज़ रोल ओवर करने का मामला, वो हल हो चुका है तो इस पे बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत पाकिस्तान कब ऐलान करेगी? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इशारों में बात क्यों की है? आइनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपनी पोजीशन क्लियर की है कि हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हुकूमत के लोग कहते हैं कि मौलाना साथ हैं तो हम आइनी तरमीम ला रहे हैं। ये हकीकत है, फसाना है, ये तमाम मामलात पे बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब पाक के सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बाकी हम मुस्लिम लीग नून को देखें तो वो कुछ एतदाल से काम ले रहे हैं। ख्वाजा साहब ने भी पिछले 2 दिनों की निस्बत अपनी अप्रोच में कुछ ठंड तो लाई है, लेकिन वो उस तरह ठंडे नहीं हो पा रहे हैं कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए। क्या रीज़न है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ज़ाहिर बात है कि हर सियासी पार्टी के अंदर नरम मिजाज लोग भी होते हैं, एतदाल पसंद भी होते हैं और गर्म मिजाज लोग भी होते हैं। और ख्वाजा साहब इन दिनों ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है। बाज़ लोग तो उनके मुखालिफिन तो कहते हैं वो अपनी सीट हलाल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जो बात कर रहे हैं वो अपने तय नहीं कर रहे, कोई ना कोई उनके पीछे भी होगा। और वो इसलिए ये सब कुछ नहीं कर रहे होंगे कि माजी में उनके साथ ज़्यादती होती रही है। ज़्यादती तो फिर सब क्लेम कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी, PTI वाले भी, मुस्लिम लीग नून वाले भी। और लेकिन इस मौके पर खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की वो उसने कहा ये कमेटी उस वक्त बनी है जब पानी सर से गुज़र गया है। और यही देखें ना किस कदर तशवीशनाक बात है या अफसोसनाक बात है या शर्मनाक भी कहा जा सकता है कि एक बात स्टैंड लेते हैं जनाब एजाज सादिक साहब जो नेशनल असम्बली के काबिल एहतराम स्पीकर हैं, वो 10 लोगों को मुअत्तल करते हैं और इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ गलत हुआ है और ये 10 लोग जो थे उस गलत कारी में शरीक थे और तकद्दुस पामाल हुआ है। लेकिन IG इस्लामाबाद कहते हैं कि नहीं, सब कुछ जो है वो एजाज सादिक साहब, आज तो एजाज सादिक साहब ने कह दिया है कि अगर ये कहा जा रहा है कि स्पीकर की इजाज़त से हुआ है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। एक स्पीकर की बड़ी तौहीन है कि उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। एक तो ये गलत काम हो, असम्बली का तकद्दुस, रिवायात, जमहूरी इक़दार पामाल की जाएँ और उसका मलबा सारा जो है वो स्पीकर पर डाल दिया जाए जो उसकी तहकीकात कर रहा है और कोशिश कर रहा है।
مطمئن کر رہا ہے اپنے ارکان کو کہ جی دوبارہ یہ واقعہ نہیں ہوگا. جب آپ یہ کہہ دیں آئی جی لیول کا بندہ یا عطا اللہ تارڑ صاحب یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ درست ہوا ہے, اور خواجہ صاحب بھی آلموسٹ یہی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو ساری پوزیشن ان کی کمپرومائز ہوتی ہے نا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو خواجہ صاحب ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو بھی کہتے رہے ہیں, لیکن پریویل جو ہوگی وہ ہوگی جو اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں, جو اسپیکر ایاز صادق صاحب کر رہے ہیں, اور جو مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ خواجہ صاحب کو بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ جتنا کر دیا ہے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا, انہیں ساتھ چلنا چاہیے دوسروں کے. اچھا ماضی میں اگر چلے جائیں گے تو یہ تو سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. وہ مجھے پیچھے جائیں گے 18 میں, 18 سے 13 میں چلے جائیں گے, 13 سے 8 پہ چلے جائیں گے. یہ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں ماضی کی, تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں. حقیقت تو یہ ہے. بہرحال خرم دستگیر صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا. وہ ایک ادم صاحب کا شعر ہے, ہمسائے ہیں جناب خرم دستگیر صاحب کے سیالکوٹ کے ہیں, وہی گجرانوالے کے ہیں. وہ ہے کہ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی, کون ہے جس نے میں نہیں چکھی, کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. آنکھوں میں سارے ڈوبے, آنکھوں میں سارے ڈوبے. کوئی بنیادی سوال کہ کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ حکومت کا کام آگ لگانا نہیں آگ بجھانا ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں ہم تو یہ ارشاد سے پہلے بھی بات کرتے ہیں, اور پچھلے تقریباً 10-15 سال سے تو بہت تواتر سے یہ بات پاکستان کا میڈیا کرتا رہا کہ جو ہم بشمول ساری سیاسی جماعتیں جو برتاؤ رہا پارلیمان کے اندر, یہ خود پارلیمان کو کمزور کرنے میں بھی کردار ادا کرتے رہے. خرم صاحب, بلاول صاحب نے کل کہا کہ جو حکومت ہے اس کا کام آگ لگانا نہیں آگ بجھانا ہے, لیکن خواجہ صاحب جو اتنی تیش میں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس تیش کی وجہ تو بڑی واضح ہے کہ سنجانی میں جو تقاریر ہوئی اس میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں, تشدد کو ابھارا گیا, انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہتے ہیں انگریزی میں. اور کہاں ابھارا گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک جتھا لے کر اڈیالہ جیل توڑیں گے, یہ دوسرے صوبے کی جیل ہے, اور وہاں سے اپنے لیڈر کو وہ آزاد کرائیں گے, نمبر 1. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ لاہور پر لشکر کشی کریں گے, اور انہوں نے لاہور کی خاتون وزیر اعلیٰ کو بڑے نازیبا کلمات ادا کیے. پھر انہوں نے پاکستان کی خواتین صحافیوں کے بارے میں بےہودہ کلمات ادا کیے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کی افواج کو دھمکی دی. تو لہذا ایک بڑی سنجیدہ, یہ صرف سنجانی میں اب یہ کہہ سکتے سیاسی تقریر تھی, تو لہذا کیا ہو گیا, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, دیکھیں عام ایک کوئی ایم این اے جس کے پاس اس صوبے کی پولیس ہے, وہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا, لیکن صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قسم کے تشدد کی دھمکیاں دے گا اس جماعت کی طرف سے جو 9 مئی کر چکی ہے, جو 126 دن اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن اور پارلیمنٹ کے پر حملہ آور ہو چکے ہیں, تو اسے سنجیدگی سے لینا پڑے گا. دیٹ سیڈ, اب اگر جو ہے ہم ایک ایسے جگہ پر پہنچے ہیں جہاں یہ کمیٹی بیٹھی ہے, تو اس کمیٹی کا بہترین نتیجہ یہ ہو سکتا ہے تمام جو سابق ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے کہ ایک تو نمبر 1 دوبارہ سے اس کا اعادہ کیا جائے کہ پارلیمان کی جو باؤنڈز ہیں ان کو, اس سے پہلے اگر میں یاد کرا دوں آپ کے ناظرین کو, پی ٹی آئی نے 31 اگست 2014 کو تاراج کیا تھا جب وہ جنگلہ توڑ کر اندر آئے تھے, تو لہذا اس کے بعد اب پولیس نے کیا ہے. تو لہذا یہ جو لوگ شور مچانے والے ہیں یہ خود کئی ہفتے پھر پارلیمان کے لان میں اپنے ٹینٹ لگا کر بیٹھے رہے تھے بغیر کسی اجازت کے. تو پارلیمان کا تقدس پہلی دفعہ پامال نہیں ہوا, خود یہ بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ تمام جماعتیں پر اس پر دستخط کریں کہ ہم پارلیمان کی جو باؤنڈز ہیں ہم اس کا تقدس بحال رکھیں گے. اور دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ میں خود اس کا عینی شاہد ہوں, کہ اسپیکر کی یہ ثوابدید نہیں ہونی چاہیے کہ اگر 4 لوگ پکڑے ہوئے تو ان میں سے 2 کا پروڈکشن آرڈر ہو جائے اور 2 کا نہ ہو. اسپیکر کی طرف سے آٹومیٹک ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رکن پارلیمان گرفتار ہوا ہے تو اس کو ایز اے روٹین اور ایز اے رائٹ اس کو پروڈکشن آرڈر پروڈیوس کر کے اس کو اس ایوان میں کارروائی میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے.
خرم صاحب، ایک تو یہ جو اسپیکر والا ہے، یہ تو ظاہر ہے آپ ترمیم کریں کہ رولز آف بزنس جو ہیں اس کے مطابق آئندہ کے لیے پابند کر دیں. ابھی تو یہی ہے نا کہ جو درخواست دے گا اس کے پروڈکشن آرڈر، اور آج اسد کیسر صاحب نے کہا کہ جس کی درخواست آئی ایک بھی میں نے ریجیکٹ نہیں کی، میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. یہ تو خیر دوسرا پہلو ہے. یہ جو تقریریں ہیں، جو گفتگو ہے، جو کچھ بھی ہے، کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ پولیس کو یہ حق مل گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے ارکان کو گرفتار کر سکے؟ یہ کمیٹی جو بیٹھی ہے جس سے خواجہ صاحب نے واک آؤٹ کیا ہے، یہ تو اس معاملے پر بیٹھی ہے، سنجانی کے معاملے پر تو نہیں بیٹھی. جی یہ درست ہے، اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ معاملات ہیں، لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے جس میں میں پھر کہوں گا کہ تشدد اکسانا اور پاکستان کے آئین کے اندر جو آپ کے پاس اور میرے پاس اظہار رائے کی آزادی ہے، اس پر کچھ قدغنے ہیں، ان قدغنوں کو بھی توڑا گیا اس نے. تو لہٰذا جب ایسے ایشوز ہوں گے اور ماحول ایسا بنے گا، دیٹ سیٹ حکومت کی بہرحال ایک حتمی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کی باؤنڈز کو کا جو تقدس ہے وہ قائم رکھے، چاہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ماضی میں اس تقدس کو قائم نہیں رکھا. یہی فرق ہونا چاہیے، اور اسی لیے ایاز صادق صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے. اور ضروری ہے کہ چاہے ہمارے سامنے ایک فاشسٹ جماعت ہے پی ٹی آئی کی صورت میں، لیکن ان کے بھی جو جمہوری حقوق ہیں ان کا پارلیمان کی حد تک ہمیں ضرور تقدس قائم رکھنا. صحیح ہے. نہیں، جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کی تو اپنی اتھارٹی اور ریٹ جو ہے ایروڈ ہوئی ہے ان کی، تو یعنی آئی جی اسلام آباد یہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کی مرضی سے سب کچھ کیا ہے، تو وہ صرف کوئی مہربانی نہیں کر رہے، انہوں نے اپنی اتھارٹی بھی قائم رکھنی ہے. جی دیکھیے، اسپیکر چونکہ ہم نے اسد کیسر صاحب کا پورا دور میں کہہ سکتا ہوں میرے اوپر سے گزرا ہے. ایسے اسپیکر بھی آئے ہیں اسد کیسر صاحب جن کی موجودگی میں حکومت وقت نے، ان کے وزراء نے ڈیسکوں پر چڑھ کر اپوزیشن کو بجٹ کی بھاری کتابیں ماری اور وہ دیکھتے رہے. میری خود گردن پر ایک ایسی کتاب لگی تھی اس دن، غالباً جون 2021 میں. پتہ نہیں میرے حقوق کہاں تھے اور تقدس کہاں گیا. وہ ہم سب لوگ جن کو وہ کتابیں لگیں اور حکومت کے وزراء نے ماری. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں کہ جب وہ کتابیں چل رہی تھیں تو آج کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وہ بطور وفاقی وزیر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر سے چند قدم کھڑے ہو کر ان کو بہت ہی بےہودہ زبان پہ جو ہے دان کر رہے تھے. تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے. اس وقت ہمارے حقوق ظاہر نہیں تھے، لیکن ابھی بھی فرض یہی ہے کہ اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے تو اس مثال کو جھٹک کر ایک بہتر مثال قائم کی جائے. لیکن ایاز صادق صاحب کے سامنے جہاں وہ تمام پارلیمنٹیرینز کی کسٹوڈین ہے، لیکن پھر اتنا ہی فرض ہے کہ وہ جو رولز اور قوانین کی پابندی ہے اس پر بھی یقینی بنائے. اور وہ پھر اگر کوئی سخت ایکشن لیں تو پھر یہ نہ ہوگی جی دیکھیں یہ تو جمہوری حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. رولز ہیں وہ پھر رولز کی جو تقدس قائم کرنا ہے. اگر ہمیں اپنے تحفظ کے لیے رولز چاہیے تو پھر ہر شخص کے تحفظ کے لیے رولز چاہیے. ٹھیک ہے، آئینی ترمیم پھر شاہ صاحب بات کر لیتے ہیں. خرم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون تو کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے متعلق بھی پر امید ہیں، کافی یقین ہے انہیں کہ وہ ساتھ دیں گے. لیکن آج جو مولانا نے اسمبلی میں کہا ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ انہیں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا یہ امید حقیقی ہے یا صرف امید ہی ہے کہ مولانا حکومت کا ساتھ دیں گے؟ سنیے. کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے. جی خرم صاحب، یہ آپ نے سنا مولانا کو، تو کیا مولانا کی حمایت آئینی ترمیم کے لیے حاصل ہے حکومت کو؟ جی حکومت اپنی تگ و دو جاری رکھے ہے، اور جب حکومت کانفیڈنٹ ہوگی تو پھر جو پہلا قدم ہوتا ہے کسی بھی قانون سازی کے لیے کابینہ کا اجلاس بلا کر اس کی منظوری دے دی جائے گی. جب تک کابینہ کا اجلاس بلا کر منظوری نہیں دی جا سکتی
तब तक तो आप ये कह सकते हैं कि तगो दो का वक्त है। तो मौलाना से गुफ्तगू जारी है, दूसरी जमातों से भी जारी है, और सब जमातों को दावत दी जाएगी जब एक दफ़ा कानून पार्लियामान में पेश होता है कि वो इस तरमीम की जो मुजव्वज़ा तरमीम अभी प्यास आराइयाँ हैं उसकी हमायत करें। तो सबकी हमायत दरकार होगी और उसमें जो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत इस मामले में पहले से ज़्यादा मुस्बत है। खुर्रम साहब, ये तासुर दिया जा रहा है, कल राना तनवीर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में होते हुए हमें वोट देंगे और पीटीआई के बाद अरकान भी हमें वोट देंगे। अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जो साद बलोच साहब उठाए गए हैं, पहले उनकी बीवी और बेटी को उठाया गया, और कुछ और अरकान भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम पर दबाव है कि जी हम वोट दें इस तरमीम के हक़ में। अगर ये पीटीआई के अरकान से वोट लिया जाता है दबाव डालकर या किसी और तरीके से, तो ये जस्टिफाइड होगा और क्या इस तरह की तरमीम को कोई तक़द्दुस हासिल होगा? जी नहीं, जस्टिफाइड तो कभी भी नहीं होगा। दबाव तो कभी जस्टिफाइड नहीं होगा, लेकिन हर रुकन पार्लियामान का अगर वो वोट डालता है तो वो फिर उसका जिम्मेदार है। वो फिर उसको ये नहीं कह सकता कि जब एक दफा आप उस ऐवान के अंदर दाखिल हो गए हैं तो उस ऐवान के दबाव के बाहर के दबाव को झटकना ही अवामी नुमाइंदगी है। तो अगर कोई शख्स अवामी नुमाइंदगी का फर्ज अदा नहीं कर पाता और दबाव में आ जाता है तो उसका सबसे ज्यादा जवाब उसने खुद देना। सही है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना में कहा कि हम शुक्रगुजार हैं अपने बरादर और दोस्त ममालिक के, उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और IMF के तनाजुर में एक मरतबा फिर से निभाया है अपने साथ को। तो क्या समझें कि पाकिस्तान का जो IMF के सिलसिले में कर्ज़ रोल ओवर हर्डल था वो दूर हो गया है, पाकिस्तान का जो कर्ज़ प्रोग्राम है, कर्ज़ है वो रोल ओवर हो गया है? जी, IMF का मामला बड़ा एक पेचीदा हुआ, क्योंकि जितने भी इस किस्म के मामलात थे उनको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के मौके पर हल कर लिया गया। तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को जी, उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद इश्यूज को रेज करना बड़े अचंभे की बात है IMF की तरफ से। और अगर उनको रोल ओवर्स पर इश्यूज थे, रोल ओवर तो उससे पहले भी मामला था, इसीलिए जो है वो ये इशू जो है उसमें ताखीर हुई, और जब जुलाई में हो गया तो हमारा ये ख्याल था कि अब बजट के अंदर तमाम जो कंडीशंस हैं वो पूरी कर दी गई हैं। बहरहाल उनकी तरफ से अगर मजीद कोई अंडरस्टैंडिंग मांगी गई है, और वज़ीर आज़म ने आज बड़ी चूँकि मुफ्तात गुफ्तगू की है तो मैं भी मुफ्तात गुफ्तगू करूँगा कि अगर उसमें अब बेहतरी के इम्कानात हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द IMF का बोर्ड भी इस प्रोग्राम की मंजूरी दे दे। खुर्रम साहब, जब पिछली दफ़ा ये IMF का मामला अड़ा हुआ था तो उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज साहब ही थे, सवाल किया था कि जी क्या कोई इस किस्म का दबाव है जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है और क्या दबाव है। तो उन्होंने कहा था कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि किसी किस्म का दबाव हम कबूल नहीं करेंगे। आपने चंद दिन पहले हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि जब ये हो जाए स्टाफ लेवल मुआहदा तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो मामला होता है उसमें फिर सियासत जो है वो होती है इन्वॉल्व। तो किस किस्म के मतालबात हो सकते हैं जो IMF या उसके पीछे की ताकतें जो हैं हमसे मनवाना चाहती हैं और हमारे लिए नाकाबिल कबूल है? ये तो बज़ाहिर बहाने ही लगते हैं, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे। देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है जी, उसके अंदर एक दरार आ रही है जिसमें, और अभी कल ही इस पर मजीद दुनिया में काफ़ी गुफ्तगू हुई कि यूक्रेन के मामले पर रशिया और ईरान के साथ जो उनके ताल्लुकात है उन पर इशू हुआ, टेक्निकल ट्रांसफर के ऊपर चीन का जो रोल है रशिया को सपोर्ट करने में। तो पाकिस्तान का जो असल में चीन के साथ ताल्लुक है और जो CPEC है जिसने पाकिस्तान के साथ जो चीन की दोस्ती थी उसको एक मुस्तकिल मुआशी और तस्वीराती पार्टनरशिप में तब्दील किया CPEC ने जी, वो दुनिया के लिए, मगरबी दुनिया के लिए एक बड़ी, खासतौर पे अमेरिका के लिए, क्योंकि वो देखता है कि चीन उसका उभरता हुआ एक जो है
رائیول ہے, جو مقابلے پر آئے گا. تو لہٰذا وہ جو ہیں اپنی کوشش پوری جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے چین کو کنٹین کرنا ہے, انہوں نے اس کو اپنے اس جگہ پر محدود کرنا ہے. تو چین کا جو محدود کرنا ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ پاکستان ہے, اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, کل محمد علی درانی صاحب نے جو بات کی تھی اور آج مولانا کی جو گفتگو ہم نے سنی ہے پارلیمان میں, تو اس کا مطلب کہ محمد علی درانی صاحب اس وقت تک جو بات ان کی بات تھی وہ صادق آ رہی ہے, وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. تو اب اپوزیشن کو کانفیڈنٹ ہو جانا چاہیے کہ مولانا انہی کے ساتھ ہیں, اور حکومت کو واقعی وہ جس کو کہتے ہیں کہ چٹی نہ ہو چکی ہے. ایک بات مولانا کا ایک اور کلپ میں نے دیکھا ہے, اسمبلی کا یہ جو تقریر انہوں نے کی ہے اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے. یہ ایکسٹینشن کی تو انہوں نے مخالفت کی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی گیم چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی تو پھر یہ سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا جائے. مولانا نے کہا ہے کہ جی سینیارٹی کیا ہوتی ہے, ایک آدمی اہل ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی ذہنی مریض ہے وہ سینیارٹی کی بنیاد پر بن جائے. یہ اس دن والا ہی ریکیپ ہے کہ ساری بات کر کے 45 کی اسمبلی ہے, یہ 47 کی ہے, اب اسی سے کام چلانا ہے. تو دیکھیں, کتاب الحیلہ ہے, کتاب الحیل اس کو کہتے ہیں فقہ کی کتابوں میں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ تو پڑھی ہوگی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ, لیکن بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, مولانا کے جو الفاظ ہیں ان کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے. نہیں, کون سے والے الفاظ؟ انہی الفاظ کو کہ جی انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی دیکھیں, اگر یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو کل کو پارلیمنٹ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم سپریم ہیں, پھر 5 سال ہماری بھی ایکسٹینشن دے دیں. جب 5 سال پورے ہو رہے ہوں تو کہیں جی 5 سال ابھی ایکسٹینشن, ہنستے ہوئے یہ بات کی. تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل اصل میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو ملک کی مجموعی صورتحال, سیاسی صورتحال ہے, اور ایک ہے KPK کی اور بلوچستان کی صورتحال. تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہرگز پبلک سینٹیمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. وہ سیاست بہرحال انہوں نے کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلم لیگ کی طرح وہ کہیں کہ جی ہم ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دے دی, اور اس کے بعد جب سیاست بھی نہ بچے اور بھی مسائل کھڑے ہو جائیں اور پھر 47 کا سہارا لے لیں, تو وہ یہ کام نہیں کریں گے. ان کی کوشش. اور دوسرا یہ ہے کہ کل ہم بات کر رہے تھے, وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین قاسم نون کو میرے خیال بنا دیا گیا ہے. اچھا, تو اب کشمیر کمیٹی تو کم از کم خالی نہیں ہے. تو وہ چیئرمین کوئی نیا بھی تو آ سکتا ہے. نیا تو آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے, خالی تو ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے. لیکن ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ جو دیکھیں مولانا یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا ارشاد صاحب, جی جو ابھی معیشت کے حوالے سے شرح سود کم ہو گئی, مہنگائی 9.6% ہو گئی, وزیر اعظم اشارہ کر رہے ہیں کہ قرض رول اوور ہو گیا, IMF پروگرام ہو گیا. اتنے گھمسان کے رن کے باوجود اگر حکومت یہ سب کر پائی ہے تو وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تسلی تو مولانا کو ادھر سے بھی ہوگی کہ کارکردگی تو بہتر ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, ایک ہے آپ ڈیفالٹ سے بچ رہے ہیں, ایک ہے عوام آپ کے نیریٹو کو قبول کر رہی ہے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہ تو کام پہلے بھی ہوا تھا نا, 16 مہینے میں بھی یہ سارے کام ہو گئے تھے نا. لیکن مسئلہ وہاں کا وہاں کھڑا ہوا ہے کہ کیا آپ آج یا 6 مہینے بعد یا سال بعد عوام کا جو ایک بنیادی مسائل ہیں 2, بے روزگاری اور مہنگائی, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے پاس وسائل ہیں. ایک بات یہ نہیں ہے. دوسرا, کوئی ایسا نیریٹو آپ کے پاس ہے جس سے عوام مطمئن ہوں اور عوام یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے. نیریٹو تو کارکردگی ہی ہوگا نا, اس کے علاوہ کیا ہے؟ مطلب اگر تو یہ نون لیگ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کی طرف جائے گی تو میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. بات کارکردگی کی ہو رہی ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, کارکردگی ہی تو سب سے بڑا ایشو ہے نا.
کہ کارکردگی کے لیے جو آپ کو وسائل چاہیے، جو ماحول چاہیے، نہ آپ کے پاس وسائل ہیں نہ ماحول ہے. اگر سیاسی استحکام نہیں آتا، ماحول نہیں بنتا، یہی آپ چاہتے ہیں کہ ماحول ٹھنڈا ہو، اور خواجہ آصف صاحب جیسے جو مہربان ہیں، دوست ہیں، وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہونے دیتے. اسپیکر ایاز صادق صاحب ایک بیان دیتے ہیں اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ سارا ملبہ ان پر ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح ماحول نہیں ہوگا. ایک بات، جب یہ ماحول نہیں ہوگا تو پھر وسائل کیسے جنریٹ ہوں گے اور کیسے آپ عوام کو مطمئن کر پائیں گے؟ میں وہ تو بات ہی نہیں کر رہا کہ جی وہ کوئی نعرہ مستانہ بلند کر دیں، یہ تو بات میں نہیں کر رہا. شہباز شریف صاحب کی جو شہرت ہے ایک عملیت پسند سیاستدان کی ہے، اور جو ڈیلیور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ 16 مہینے میں بھی سامنے نہیں آ سکی، ابھی بھی 6-8 مہینے میں نہیں. شاہ صاحب سوال یہ جو 6-8 مہینے ہیں جو میں نے آپ کو بھی ریفرنس دیا ہے، یہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف تو آ رہی ہیں، اور اتنے شور شرابے کے باوجود آ رہے ہیں. شمار کی ابھی ٹائم اٹس ٹو ارلی ٹو سے نا، ابھی تو حکومت کو سال بھی نہیں ہوا. میرا سوال یہ ہے کیا یہ چیزیں مولانا کے لیے فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وعدے وعید پہ نہیں کریں گے. وہ جب دیکھیں گے کہ واقعتاً حالات ایسے، حکومت میں کیوں شامل پیپلز پارٹی نہیں ہو رہی، اس کو تو بھی یہ سب کچھ بتایا گیا ہوگا. اگر وہ نہیں شامل ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ابھی تک معاملہ سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ورنہ وہ شامل ہو جاتے بجٹ کے موقع پر. بلاول صاحب نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں کل اس بات کی کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، یہ ریئل ایشوز تو شامل ہو جائیں، تو شامل ہو جائیں. دیکھیں وہ بات یہ، میرا جو سوال ہے یہ ایونٹس آف دی پیپلز ڈے ہیں. پارٹی کا تو معاملہ یہ ہے، دیکھیں جی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جہاں تک اصول کی بات ہے، نیریٹو کی بات ہے، وہ تہی دامن ہیں. ان کو جو مطمع نظر زرداری صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم 2-3 عہدے لے لیں، وہ لے لیے. اس کے سوا بلاول کے پلے تو کچھ نہیں ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی کہ جب مشرف کے دور میں ججوں کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عمر 68 سال کی گئی تھی، 62 سے 68 سال کی گئی تھی، تو اس وقت پیپلز پارٹی سب سے زیادہ مخالف تھی. اور جب ایم ایم اے نے اس کو 65 پہ لے آئے، ساری اپوزیشن نے کیا، تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تنقید مجھ پر پیپلز پارٹی کر رہی تھی کہ 65 کیوں جی سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر جو ہے. وہ باتیں ٹھیک ہیں. آج جو ہے وہ 68 سال پہ بھی تیار ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے. اور فضل الرحمان صاحب کو ملنے کون گئے تھے؟ زرداری صاحب گئے تھے. اس کا مطلب ہے ان کا وہ جو اصول تھا پہلے کا، اصول تو یہاں کسی کے نہیں ہے. اگر سیاسی جماعتوں کے اصول ہوتے، بات ان کی ہو رہی ہے جو بات اس وقت کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں آپ سے یہی ہے، جن کی اصول پسندی جو ہے اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. شاہ صاحب اوورآل دیکھا جائے ہمارے یہاں دس از انفارچونیٹ جو ہم بات کرتے ہیں ان پرنسپل، نہ ریئل ڈیموکریسی ہے سیاسی جماعتوں میں، نہ کوئی اصول ہیں. اگر کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے تو آپ نے دیکھی ہو تو ضرور بتائیں. جماعت اسلامی ہے وہ الیکشن، لیکن جماعت اسلامی خاندانیت بھی اس میں نہیں ہے. نہیں، وہ جمہوری روایات اس کی ضرور ہیں، لیکن اصولوں سے متعلق بات کی جائے تو وہ آج کل تو خیر حافظ نعیم صاحب نے آج کہا ہے کہ جو ہے وہ لوگ بل نہیں دیں گے اگر ریلیف نہ دیا گیا. بہرحال وہ ایک علیحدہ پہلو ہے. میرا جو ایک سوال ہے، یہ تو ایونٹس آف دا ڈے ہیں جو خواجہ آصف بات کر رہے ہیں. جو جس وقت جو بات ہو رہی ہوتی ہے اور جو ذمہ دار ہے نا اسی پہ بات کی جاتی ہے. ماضی میں اگر ہم چلے جائیں تو پھر وہ اس کا مطلب ہے اس جو سنجیدگی ہے یا سنگینی ہے معاملے کی، ہم اس کو کم کر رہے ہیں. اس وقت اگر کوئی ایکسٹینشن ہوتی ہے، ججوں سپریم کورٹ کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، اگر اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اکثریت کی بنیاد پر غیر مؤثر کیا جاتا ہے تو یہ اس ملک کے ساتھ دشمنی ہوگی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس ملک کے نظام انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. تو ہمیں اسی پر رہنا چاہیے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ارشاد صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کل جو انہوں نے اسپیچ کی ہے، ویسے بظاہر تو انہوں نے یہ کہا کہ سافٹ ویئر میں بھی اپڈیٹ کر سکتا ہوں. شاید وہ اس بات کا اعتراف بھی کر رہے تھے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن وہ جھلک نہیں آئی ان کی تقریر میں. کیا انداز ہے آپ کو جب پتہ ہے اس ملک میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، آپ ایک فیڈریشن ہیں، اور آپ خود ضرورت کیا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی، آپ کو بھی پتہ ہے یہ کام آپ کر نہیں سکتے کہ میں اپنا وفد بھیجوں گا، یہ میرے لوگ ہیں. مطلب اس جسچر کا مقصد کیا ہے ان کا؟ وہ کیا سیاستی کر رہے تھے؟ وہ اس پوسٹ پہ جس پہ بیٹھے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی کہ وہ ایک آئینی طریقے سے بات کرتے، پارلیمانی طریقے سے بات کرتے؟
بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سنجانی کا جلسہ ہو، سنگجانی ہے نا جہاں سنگجانی کا جلسہ ہو، علی امین گنڈا پور کی متنازع تقریر ہو جو مخالف سیاستدانوں کے حوالے سے بھی اور مخالف سیاسی کارکنوں کے صحافیوں کے حوالے سے بھی، صحافتی کارکنوں کے حوالے سے بھی، وہ ساری کی ساری پس منظر میں چلی گئی ایک حماقت کی وجہ سے، حکومت کی یا حکومت کے ماتحت پولیس افسران کی حماقت کی وجہ سے سارا ملبہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ عبداللہ صاحب نے، JUI کے سینئر رہنما ہیں۔ حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ چل رہا ہے، بظاہر تو مولانا صاحب نے ایکسٹینشن کی مخالفت کی ہے۔ گزشتہ روز رانا تنویر صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہمارے پروگرام میں تھے، وہ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے اور وہ کیسے آپ کی حمایت کی تائید کر رہے تھے، آپ بھی سن لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب ذرا آپ مہربانی کریں، صاحب بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے جی، کیونکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ترمیم آنی ہے، 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہوگی، 2/3 میجورٹی کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ نے کی ہوگی اور سارا آپ کو پتا ہوگا۔ اگر ترمیم آ رہی ہے تو اٹ مینز کہ ہمارے نمبر پورے ہیں۔ حافظ صاحب اگر ترمیم آ رہی ہے تو مولانا بھی ساتھ ہیں، لیکن آج مولانا صاحب نے اور بات کی ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ ایکچوئل JUI کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ اپوزیشن میں ہیں، اس اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یا حکومت کا ساتھ دیں گے آئینی ترمیم والے معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے پارلیمنٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں قانون سازی ہو، آئینی ترامیم ہو، فنکشن ہو، فعال ہو پارلیمنٹ، لیکن اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ جب آپ کوئی آئینی ترمیم کریں گے، یہ آپ کو بھی بخوبی معلوم ہے، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، کیونکہ 2/3 اکثریت کے لیے 224 نمبرز کی ضرورت ہے، اور حکومت کے پاس 224 پورے نہیں ہے، 210 یا 211 ہے۔ اب وہ اس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت JUI سے پورا کرنا چاہتی ہے حکومت، اور اس سلسلے میں ملاقات ہوئی میاں شہباز شریف صاحب کی بھی اور انٹیریئر منسٹر کی بھی ملاقات ہوئی، اور آپ نے ابھی رانا تنویر صاحب کی ریکارڈنگ سنوائی، ان کا ایک کلپ، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سپورٹ کریں گے، لیکن آج مولانا صاحب نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی تو آپ اس کو بنیاد بنا کر کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن جج کا ہو یا ایکسٹینشن جنرل کا ہو، دونوں غلط ہے، یا کسی بیوروکریٹ کا ہو، تو جب غلط ہے تو پھر غلط کی حمایت مولانا کیسے کریں گے؟ جب غلط ہے تو پھر غلط کی سپورٹ مولانا کیسے کریں گے؟ جب جنرل باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن ہو رہا تھا، اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے، مولانا صاحب نے اس کی مخالفت کی۔ تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب کی آج کی وضاحت کے بعد یہ کنفیوژن ختم ہونا چاہیے کہ حکومت اس خوش فہمی میں رہے کہ جمعیت علماء اسلام ہمیں سپورٹ کرے گی۔ مولانا صاحب کی آج کی وضاحت کے بعد میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام سپورٹ نہیں کرے گی۔ نہیں، یہ تو بالکل واضح ہو گیا آج کے بیان کے بعد کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور ایکسٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جو زرداری صاحب تشریف لائے، وزیر اعظم تشریف لائے، وزیر داخلہ آئے، یہ کہہ کیا رہے تھے؟ ان کے پاس ریزن کیا تھا کہ جی کیوں سپورٹ کریں اس، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ جو ججوں کی اگر مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے تو؟ یقین جانیے ان دونوں مجلسوں میں نہیں تھا۔ اچھا۔ خواہ جناب اسف علی زرداری صاحب جب آئے اور میاں شہباز شریف صاحب جب آئے، دونوں میں نہیں تھا۔ جہاں تک میری معلومات ہے، میں نے دوستوں سے پوچھا ہے، شرکائے مجلس سے پوچھا ہے، یا ان کا میں نے سنا ہے،
آصف علی زرداری صاحب کی آنا تو صرف ملاقات تک محدود تھی. اچھا. بے شک ہم نے ویلکم کہا, پھر آئیں گے ہم اس کا احترام کریں گے. ملنا جلنا ایک دوسرے کے پاس جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے سیاست میں. اور جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کی بات ہے وہ بالکل اسی سپورٹ کے لیے آئے تھے کہ ہمیں سپورٹ کرے, حکومت کو سپورٹ کرے. لیکن مولانا صاحب نے آج آپ اس وقت بھی جواب دیا ہوگا کیونکہ میں نہیں تھا, لیکن مجھے اندازہ تھا, میری معلومات یہی تھی کہ پارٹی کا فیصلہ وہی ہے جو 8 فروری الیکشن کے بعد جو فیصلہ تھا کہ ہم نہ حکومت کو سپورٹ کریں گے نہ حکومت کا حصہ بنیں گے. جب فیصلہ یہ تھا پارٹی کا, یا ہماری جو مرکزی شورا کا اجلاس ہے اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا. 29 جون اور 30 جون کو 2 روزہ اجلاس تھا, میٹنگ ہوئی تھی, پورے ملک سے نمائندگی تھی اس میں, چاروں صوبوں کے تھی تنظیمیں وہاں موجود تھی. تو اس لیے میرے خیال میں اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ مولانا صاحب سپورٹ کریں گے, بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. حکومت کی خواہش یہی ہے. ابھی آپ نے رانا تنویر صاحب کو سنایا, اب ان کی کلپ مجھے سنوایا, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ JUI ہمیں سپورٹ کرے اور اس ایکسٹینشن کے بارے میں, نئے قانون سازی کے بارے میں. تو سوال تو یہی ہے جو مولانا نے اٹھایا, سوال یہی ہے کہ آپ ادارے کی اصلاح چاہتے ہیں, ادارے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, یا ایک دو شخص کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اگر ادارے کی بات ہے تو پھر آئیے بات کریں, لیکن یہ تو ادارے کی نہیں ہے. ایکسٹینشن جس کی بھی ہو, جس نام سے بھی ہو, جس ادارے سے ان کا تعلق ہے, مولانا صاحب نے آج واضح طور پر کہا کہ وہ غلط ہے. تو جب غلط ہے تو پھر غلط کو مولانا کیسے سپورٹ کرے گا اور JUI کیسے سپورٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئیں ایمان سے, اس پر کمیٹی بھی بن گئی, اس میں آپ کی طرف سے کون ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے تو نام آ گئے ہیں. یہ فرمائیں کہ اب جو نقطہ نظر ہے, خواجہ آصف صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب اور IG اسلام آباد تو کہتے ہیں کہ جی یہ ریئیکشن ہے اس واقعے کا جو تقریر ہوئی, جو جلسہ ہوا, اور گرفتاریاں سپیکر کی مرضی سے ہوئیں یا ان کے مشاورت سے ہوئیں, لیکن سپیکر بھی تردید کرتے ہیں. باقی جو حالات واقعات ہیں وہ اس کی بھی تردید نظر آتی ہے. آپ کی معلومات اس وقت تک کیا ہیں اس واقعے کے حوالے سے, اور یہ تحقیقات کیا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے بات یہ میں بنیادی طور پر JUI نے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا 3 دن پہلے رات کو, جمعیت علماء اسلام میں آن دا فلور اور فلور سے ہٹ کے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کہ جو کچھ ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ, اگر PTI کے زمانے میں پارلیمنٹ لاجز میں جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ کو اپنے لاج سے نکال کے گھسیٹ کے بند گاڑیوں میں ڈال رہے تھے, تو اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی, باقاعدہ احتجاج کال دی. PMLN بھی ہمارے ساتھ جماعت کڑی تھی, پیپلز پارٹی والے بھی کڑے تھے. لیکن آج وہی کچھ PMLN اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہو رہا ہے. تو اگر اس زمانے میں وہ فسطائیت تھی, وہ فاسسٹ نظام تھا, تو آج کیا یہ فسطائیت, یہ فاسسٹ طریقہ کار نہیں ہے, نظام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے کیا ریئیکشن دکھایا, اسپیکر نے کیا ریئیکشن دکھایا. کیا خواجہ آصف نے مذمت کی؟ نہیں کی مذمت. کیا عطا تارڑ نے مذمت کی؟ نہیں کی مذمت. اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں ذرا دیکھوں, میں نے سنا ہے کہ یہ ہوا ہے, میں ذرا دیکھوں کہ واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. پورا ملک ساری رات یہی میڈیا کہتا رہا کہ یہ کچھ ہوا ہے. لوگ گرفتار ہوئے, لوگوں کو لے کے گیا پارلیمنٹ سے, پارلیمنٹرین رات بھر وہاں پارلیمنٹ میں رہے, باہر نکل نہیں سکتے تھے, دروازے توڑے گئے, کھول دیا گئے, نقاب پوش اندر آئے. خود خواجہ آصف کہہ رہا ہے تو خواجہ آصف کچھ کہہ رہا ہے, عطا تارڑ کچھ اور کہہ رہا ہے. اور ہوا کیا, اسپیکر صاحب نے 3 CDA کے ملازمین کو, 4 CDA ملازمین کو سسپینڈ کیا ہے, اور 1 سارجنٹ اور 3 اور سپاہی ہیں, ان بیچاروں کو 4 مہینے کے لیے معطل کیا ہے. بھائی یہ ذرا معلوم کرے, IG پولیس کہتے ہیں جب اسپیکر کے چیمبر میں سارے پارٹی کے نمائندوں کو, پارلیمنٹرین کو بٹھایا, پرسوں جو جس رات یہ ہوا تھا اگلے صبح IG کو بلایا گیا. IG نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ریڈ کس نے کیا, یہ ریڈ کس نے کیا ہے, یہ کون حملہ آور ہوئے. اگلے دن جب میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ اسپیکر سے مشاورت کی تھی, یہ سب کچھ مشاورت سے ہوا. اب کس کی بات آپ مانیں گے؟ نہیں, اسپیکر کیا کریں, کس کی بات پر یقین کریں؟ صاحب اسپیکر نے IG بلا لیا, وزارت داخلہ کو خط میں بتاتا معطل کر دیے, پارلیمانی کمیٹی بنا دی, کیا کریں اسپیکر؟ نہیں,
نہیں اسپیکر وزیر اعظم کو فوراً اس پر کیبنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، اچھا اس کا نوٹس لانا چاہیے تھا. اسپیکر اسی رات کو پارلیمنٹ ان کو آنا چاہیے تھا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اسپیکر چیئر کرنے سے انکار کرتے کہ اس وقت تک میں چیئر نہیں کروں گا جب تک میں اس کے گہرائی تک نہ پہنچوں کہ یہ کس نے کیا یہ کام، کون لوگ تھے، یہ نقاب پوش کون تھے جو آئے، انہوں نے دفاتر کھول کے گئے، یہ کون لوگ تھے، جی کیا یہ ایک عام سپاہی ایک عام پولیس کا کام ہے یہ؟ جی تو لہٰذا صحیح. کل تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹائم ختم جب ہو یہ گیا ہے opposition حافظ میں صاحب، ان کے حافظ ساتھ بھی صاحب ہو ٹائم سکتا ختم ہے. ہو گیا ہے. قطع کلامی کی معافی، بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.